तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम अयूब के दुखों की वजह मालूम कर रहे हैं और तारीख में अयूब के सब्र की मिसाल कायम है। उसने मुसीबत में सब्र किया। और नाजरीन, आज की किस्त में हम खुदा के मकासद को मालूम करेंगे कि उसने अयूब को आजमाइश में क्यों डाला। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूंगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद, डॉक्टर आदिल खुशामदीद और साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फयाज, हम 20वें बाब पर पहुंच चुके हैं और 20वें बाब में जूफर नुमाती ने बात की। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अयूब के दोस्तों ने कितनी बार बात की और जूफर नुमाती की बातें क्या जाहिर करती हैं। उन्होंने उससे 3 बार बात की। पहली बार उन तीनों ने बात की, लेकिन दूसरी बार सिर्फ 2 दोस्तों ने ही बात की। तीसरी बार जूफर ने बात नहीं की, सिर्फ बिलदाद और अलीफज बोला। जूफर का नजरिया शरीयत और अदालत पर मबनी था। वो अयूब के दोस्तों में से सबसे सख्त था और उसने कहा कि अयूब ने गुनाह किया। शरीयत और कानून में ये बातें लिखी हैं। सही। मैं चंद आयात पढ़ूंगा, तब जूफर नुमाती ने जवाब दिया, इसीलिए मेरे ख्याल में मुझे जवाब सिखाते हैं इस जल्दबाजी की वजह से जो मुझ में है। मैंने वो झड़की सुन ली जो मुझे शर्मिंदा करती है और मेरी अकल की रूह मुझे जवाब देती है। क्या तू कदीम जमाने की ये बात नहीं जानता, जब से इंसान जमीन पर बसाया गया, कि शरीरों की फतह चंद रोज है और बेदीनों की खुशी दम भर की है। खा इसका जाहो जलाल आसमान तक बुलंद हो जाए और इसका सर बादलों तक पहुंचे। भाई, मैं चाहूंगा कि आप जूफर की इन बातों पर अपनी राय दें। जूफर ने ये बयान किया कि अयूब एक शरीर और बेदीन शख्स है, वरना खुदा कभी भी उस पर ये दुख, आजमाइशें और दर्द ना भेजता, और कहा कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि शरीरों की खुशी दम भर की है और शरीरों की फतह चंद रोज की है, फिर वो खत्म हो जाती है। और यहाँ पर सवाल ये है कि खुदावंद ने उसकी खुशी का खात्मा क्यों कर दिया, और ये सब खुदावंद ने उसके साथ इसलिए किया क्योंकि वो शरीर और बदकार था। भाई, उसने अपनी सोच का इजहार किया कि उसमें कोई खराबी है, इसलिए खुदा ने उसको बदला दिया। डॉक्टर आदिल, जूफर नुमाती ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं जानना चाहूंगा कि उसके अल्फाज और बर्ताव में इतनी सख्ती क्यों थी। जैसे भाई फयाज ने कहा कि उसे लगता था कि ये सब मुसीबतें इसलिए हैं कि अयूब ने ऐसा गुनाह किया जिनसे उसके दोस्त वाकिफ नहीं थे। लेकिन उसने उसको बेदीन कहा। बेदीन शख्स सिर्फ शरीर नहीं होता, बल्कि वो बुरे काम करके बहुत खुश होता है, उसे किसी की परवाह नहीं होती। यकीनन ये बेबुनियाद इल्ज़ाम था और अयूब के लिए बेइज्जती का बाइस बना। उसने कहा कि अयूब ने इतना अरसा खुशहाली और अमीरी में ज़िंदगी गुजारी, वो मशरिक के अजीम तरीन लोगों में से था। उसके पास भेड़ें, ऊँट, गायें और बेशुमार नौकर चाकर थे, पर सब ख़त्म हो गया क्योंकि वो शरीर और बदकार है। क्या आप उन अल्फाज का इससे कर सकते हैं जो मसीह के लिए बोले गए जब वो सलीब पर था? यसाया 53वें बाब में लिखा है, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। जब मसीह सलीब पर चढ़ा तो यहूदियों की सोच क्या थी, ये बताइए। यहूदी ये नहीं जानते थे कि मसीह ने सलीब पर सारी दुनिया के गुनाह उठाए और सोचा कि खुदा ने अपने गज़ब में उसे सज़ा दी। यहूदियों की नज़र में वो एक मुजरिम था जिसको उसके जुर्म की सज़ा मिली, और उसने उसे कहा पर हमने उसे खुदा का मारा कटा और सताया हुआ समझा। इसलिए नहीं कि उसने तमाम दुनिया के गुनाह को उठा लिया, बल्कि उसकी सोच थी कि वो गुनाहगार और शरीर था। ठीक है, हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ। पर हम देखते हैं कि उनकी खुशी ज्यादा देर तक रहती है। क्या ये बाइबल के खिलाफ नहीं है? मिसाल के तौर पर अख्वेरियस ने 6 महीने तक जश्न किया। ये दम भर का कैसे हुआ? उसने अपनी शबी से ये बयान किया कि बेदीनों की खुशी कायम नहीं रहती। मैं अपने सब सामीन को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें देख रहे हैं और गुनाह में ज़िंदगी बसर करते हुए खुश हैं, और वाइस की किताब में लिखा है, ए जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके आयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आँखों की मंजूरी में चल।
جو گناہ کر کے وقتی خوشی پاتے ہیں، ہوشیار رہو کیونکہ عدالت کا دن آ رہا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ بھائی ایاد، ایک دن ہیرودیس بادشاہ اور اپنے شاہی لباس میں تھا اور مغرور تھا وہ، پر اسی دن وہ مر گیا اور اس کو کیڑوں نے کھایا۔ اور بیلشزر بادشاہ نے ایک دن اپنے دل کی خوشی کے لیے خداوند کے پیالوں میں پی، اور وہ رات اس کے لیے ایک خوفناک رات تھی۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شریر خوش نہیں رہے گا، یہ وقتی خوشی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جیسے ہڈی کے نیچے کانٹوں کا چکنا ویسے ہی احمق کا ہنسنا، اور ہنسنے میں بھی دل غمگین ہے، وہ دل غمگین ہے۔ دیکھیں بائبل میں لکھا ہے کہ شریر خوش نہیں رہ سکیں گے، یہ وقتی خوشی ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جیسے ہڈی کے نیچے کانٹوں کا چکنا ویسے ہی احمق کا ہنسنا ہے، اور ہنسنے میں بھی دل غمگین ہے۔ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں وقتی چیزوں اور ابدی چیزوں کا موازنہ ہے، لیکن اگر بے دینوں کی خوشی کا موازنہ ابدیت سے کیا جائے، بے شک وہ بہت لمبا عرصہ ہوگا، تو بھی ابدیت کے سامنے یہ ایک لمحے کی ہے۔ اور اسی طرح جو ایماندار زمین پر دکھ اٹھاتے ہیں وہ تھوڑی دیر کا ہے۔ تھوڑی دیر تک دکھ اٹھانے، جب گناہ گار زمین پر خوشی کرتے، وہ ابدیت کے مقابلے ایک لمحے کی ہے۔ جب ایماندار زمین پر دکھ اٹھاتے ہیں تو ابدیت کے مقابلے میں یہ تھوڑی مدت کا ہے۔ ڈاکٹر فیاض، اب میرا آپ سے سوال ہے، 15ویں آیت سے 19ویں آیت میں شریر کے گناہ کا ذکر ہے۔ وہ دولت کو نگل گیا پر وہ اسے پھر اگلے گا، خدا اسے اس کے پیٹ سے باہر نکال دے گا، وہ افعی کا زہر چوسے گا، افعی کی زبان اسے مار ڈالے گی، وہ ریاؤں کو دیکھنے نہ پائے گا، یعنی شہد اور مکھن کی بہتی ندیوں کو۔ جس چیز کے لیے اس نے مشقت کھینچی اسے وہ واپس کرے گا اور نگلے گا نہیں۔ جو مال اس نے جمع کیا اس کے مطابق وہ خوشی نہ کرے گا، کیونکہ اس نے غریبوں پر ظلم کیا اور انہیں ترک کر دیا۔ اس نے زبردستی گھر چھینا پر وہ اسے بنانے نہ پائے گا، اس سبب سے کہ وہ اپنے باطن میں آسودگی سے واقف نہ ہوا۔ وہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ نہ بچائے گا، کوئی چیز باقی نہ رہے گی جس کو اس نے نہ نگلا ہو، اس لیے اس کی اقبال مندی قائم نہ رہے گی۔ بھائی میں آپ سے ان آیات کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ یقیناً اس کا مطلب ایوب سے ہے۔ اس نے ایوب کو قصوروار سمجھا۔ جی، اس نے ایوب کو بے دین اور شریر شخص کہا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ گناہ گاروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس نے کہا کہ ایوب کو ان کے گناہوں کی سزا ملی جو اس نے اور اس کے بچوں نے کیے، اس لیے اس نے بیان کیا کہ جو شریروں کے ساتھ ہوتا ہے ایوب کے ساتھ ہوا۔ یعنی 12ویں آیت میں خود شرارت اسے میٹھی لگی، خواہ وہ اسے اپنی زبان کے نیچے چھپائے، خداوند اس مٹھاس کو بدل کر افی کا زہر بنا دے گا، اور اگر وہ اس کو نگل جائے پھر اگل دے گا۔ اور میں کہوں گا کہ ایوب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے چھپایا کہ اس نے اپنی دولت کیسے جمع کی، اور آخر وہ کیوں ایک دم ختم ہو گئی۔ وہ دولت کو نگل گیا ہے پر وہ اسے پھر اگلے گا۔ اس نے اپنے میٹھی چیز نہیں ڈالی، وہ اسے نگل گیا، اور خدا اس سے وہ سب دولت لے گا جو وہ نگل گیا۔ اور شریر باطن کی آسودگی سے واقف نہیں، اور 20ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ اور اس سبب سے کہ وہ اپنے باطن میں آسودگی سے واقف نہ ہوا، وہ مطمئن نہیں ہوتا اور اس کی اچھائی قائم نہیں رہتی۔ 22ویں آیت میں اس نے کہا کہ وہ اپنی کمال آسودہ حالی میں بھی تنگ ہوگا، اور ہر دکھیاری کا ہاتھ اس پر پڑے گا، یعنی کہ جب وہ آسودہ ہوگا تبھی اس پر ہر طرح کی مصیبتیں آ پڑیں گی۔ اور ایوب پر بھی خوشی کے ایام میں دکھ آیا، ایک ہی دن میں اس کے بچے مر گئے، اس نے سب کچھ کھو دیا۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے اس کے گھر کی بڑھتی جاری رہے گی، اور خدا کے عذاب کے دن اس کا مال جاتا رہے گا۔ اور پھر اس نے ایوب کو یاد دلایا کہ وہ بھی بہت مالدار تھا، اور اس کے پاس بھی بہت سے مال اور معاشی تھے، اور اس کے بچے تھے، پر سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ وہ ہوا جو شریر اور بے دین کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس نے یہ نتیجہ عکس کیا کہ ایوب بھی بے دین اور شریر ہے۔ یعنی اس نے ایوب پر الزام لگایا کہ اس نے گناہ کیا، اس لیے خدا نے اس کا بدلہ دیا۔ بھائی ہم نے اس حصے سے ایک اور سبق سیکھا۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا شریروں سے بدلہ لیتا ہے، انسان جو بوتا ہے
وہی کاٹتا ہے۔ آپ ان کو کیا تلقین کریں گے جو ظلم اور گناہ اور سب برے کام کرتے ہیں؟ شریر جتنا بھی خوش اور امیر ہو، لیکن ایک دن خدا کا غضب اس پر بھڑکے گا۔ خدا نے بہت انتظار کیا، پر انہوں نے اس کی آواز نہیں سنی اور گناہ سے دور نہیں ہوئے۔ کبھی خدا دکھ کے ذریعے بات کرتا ہے، کبھی برکت کے ذریعے۔ وہ شریروں کو کامیاب کرتا ہے تاکہ وہ شکر کریں۔ خدا دیتا ہے جبکہ وہ اس قابل نہ تھے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ خدا اسے برکت یا دکھ یا تکلیف دیتا ہے کہ وہ اس کے پاس واپس لوٹ آئے، لیکن وہ نہیں آیا۔ پر ایک دن خدا کا غضب بھڑکے گا کہ تو اس کی مہربانی، تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھے توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، بلکہ تو اپنی سخت دلی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے لیے عذاب کما رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ خدا اس پر مہربانی کرتا ہے جس سے سب محروم ہیں۔ اس کو سمجھیں کہ خدا آپ کو بلاتا ہے، اب بھی وقت ہے۔ اور شاگردوں نے روٹی کے ٹکڑوں سے نہیں سمجھا، اس لیے وہ طوفان سے گزرے تھے۔ اور میں کہوں گا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اچھے وقت میں خدا کے پاس نہیں آتے۔ یہ نہ ہو کہ خدا پر برا وقت لائے، آندھی طوفان اور زلزلہ آئے۔ صحیح۔ ڈاکٹر عادل، 21ویں باب میں ایوب نے کہا، تب ایوب نے جواب دیا، غور سے میری بات سنو اور یہی تمہارا تسلی دینا ہو۔ مجھے اجازت دو تو میں بھی کچھ کہوں گا، اور جب میں کہہ چکوں تو ٹھٹھا مار لینا۔ لیکن کیا میری فریاد انسان سے ہے؟ پھر میں بے صبری کیوں نہ کروں؟ مجھ پر غور کرو اور متعجب ہو اور اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھو۔ جب میں یاد کرتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں اور میرا جسم تھرا اٹھتا ہے۔ شریر کیوں جیتے ہیں عمر رسیدہ ہوتے، بلکہ قوت میں زبردست ہوتے؟ ان کی اولاد ان کے ساتھ، ان کے دیکھتے دیکھتے، اور ان کی نسل ان کی آنکھوں کے سامنے قائم ہو جاتی ہے۔ ان کے گھر ڈر سے محفوظ ہیں اور خدا کی چھڑی ان پر نہیں۔ ان کا سانڈ باردار کر دیتا ہے اور چوکتا نہیں، اور ان کی گائے بیاتی ہے اور اپنا بچہ نہیں گراتی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریوڑ کی طرح باہر بھیجتی ہے اور ان کی اولاد ناچتی ہے۔ وہ خنجری اور ستار کی تال پر گاتے اور بانسلی کی آواز سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ خوشحالی میں اپنے دن کاٹتے اور دم کے دم میں پاتال میں اتر جاتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے خدا سے کہا تھا کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ہم تیری راہوں کی معرفت کے خواہاں نہیں۔ قادر مطلق ہے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ اور اگر ہم اس سے دعا کریں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی ایوب کے ان الفاظ پر اپنی رائے دیجیے۔ بھائی یاد پچھلے باب میں 20ویں باب کی 5ویں آیت میں ہم نے سیکھا کہ زوفر نے ایوب پر شریر اور بے دین ہونے کا الزام لگایا کہ شریروں کی فتح چند روز ہے اور بے دینوں کی خوشی دم بھر کی۔ یہاں 21ویں باب میں ہم ایوب نے زوفر کی بات کا جواب دیکھتے ہیں کہ بے دینوں کی خوشی دم بھر کی ہوتی ہے، پر ایوب کی زندگی کی حقیقت اس سے مختلف ہے۔ اس نے 7ویں آیت میں سوال کیا تھا کہ شریر کیوں جیتے رہتے عمر رسیدہ ہوتے ہیں بلکہ قوت میں زبردست ہوتے ہیں، اور کیونکہ میری نظر میں شریر کامیاب ہوتے ہیں، ان کے پاس بچے اور مویشی ہوتے ہیں، شریر خوشی اور شادمانی سے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی خوشی دم بھر کی کیسی ہے، جبکہ ہم اپنے تجربے سے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی لمبی اور خوشحال ہے۔ یہ سوال صرف ایوب کی ذہن میں نہیں آیا جو اس نے پوچھا کہ شریر کیوں جیتے رہتے، بلکہ زبور 73 میں آصف نے بھی شریر کی زندگی کے بارے میں کہا ہے۔ اس کی آنکھیں چربی سے ابری ہوئی ہیں، اس کے دل کے خیالات حد سے بڑھ چکے ہیں۔ بھائی یاد، آپ ان دو خیالات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمیں 20ویں باب کی 5ویں آیت میں اور اس کے 21ویں باب کی 7ویں آیت پر ہم اپنی رائے دیکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابدی سزا کے وقت سب شریروں کو سزا ملے گی، پر یہ ابدی سزا موت ہے۔ پر وقتی طور پر خدا کسی محدود دائرہ کار میں کام نہیں کرتا، ہم اس کو محدود نہیں کر سکتے ہیں۔ شاید خدا کسی شریر کو اسی وقت سزا دے اور اس کی جان لے لے، یا ممکن ہے کہ خدا اس کی بدی کو برداشت کر کے انتظار کرے تاکہ وہ لوٹ آئے، یا شاید خدا کسی شریر کو اسی وقت سزا دے دے یا اس کی جان لے لے۔ پر زوفر نے پہلی صورت پر بات کی اور ایوب نے دوسری صورت پر بات کی۔ بھائی میں سوچتا ہوں اگر ابتدائی کلیسیا کے ایماندار
جن کے خاندانوں کو ساؤل نے قتل کیا، شاید اس نے کسی کے باپ کو قتل کیا ہو یا پھر کسی کی ماں کو مارا ہو۔ چھوٹے بچے پوچھتے ہوں گے کہ خدا کیوں صبر کرتا ہے، اس نے ساؤل سے جلد بدلہ کیوں نہیں لیا؟ شاید انہیں لگا ہو کہ خدا بہت دور ہے، جی پر انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ خدا کے برداشت کرنے میں بھی مصلحت تھی۔ صحیح، اس نے ساؤل کو موقع بخشا کہ وہ کلیسیا کا خادم بن جائے۔ ہمارا وقت خدا کے مقررہ وقت سے مختلف ہے، اور ایسے ہی بہت سے لوگ شریروں کی اقبال مندی کو دیکھ کر ٹھوکر کھاتے ہیں، صحیح، اور وہ نہیں جانتے کہ خدا ان سے مختلف خدا طور ان سے پر پیش مختلف طور آتا پر ہے۔ پیش آتا ہے۔ یا تو ان کی برائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کی عدالت ہوتی ہے، یا ان کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ خدا کے پاس آ جاتے ہیں۔ خدا ناانصافی نہیں کرتا۔ دیکھیں، میں چوتھی آیت پر یہ کہوں گا، کیا میری فریاد کسی انسان سے ہے؟ نہیں، اس نے خداوند سے فریاد کی۔ تو پھر میں بے صبری آخر کیوں نہ کروں؟ اور اس نے کہا، لیکن میں، کیا میری فریاد کسی انسان سے ہے؟ نہیں، خدا سے ہے۔ تو میں کیوں بے صبری نہ کروں؟ تو اس میں کیا مشکل ہے؟ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے بڑے ہی واضح الفاظ میں یہ کہا کہ خدا اس دکھ اور تکلیف سے واقف نہیں ہے۔ اگر میں یہ بات کسی انسان سے کہتا میرے تو درد وہ کو میری محسوس کرتا۔ طرح سوچتا، اور کیا خدا کا بیٹا مرا؟ اسے اس کا تجربہ ہوا۔ کیا خدا کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ بہت امیر تھا لیکن اب غریب اور مفلس ہے، اور وہ یہ پوچھتا ہے، کیا خدا نے اس مار اور ذلت کو جیسے میں نے برداشت کیا؟ اور کیا خدا نے وہ بے عزتی محسوس کی جب لوگوں نے میرے منہ پر تھوکا؟ کیا خدا کو یہ سب تجربات ہوئے؟ نہیں، میں نے خدا سے فریاد کی، اسے ان باتوں کا تجربہ نہیں، وہ یہ محسوس نہیں کرتا۔ اور میں کہوں گا کہ اب مجھے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، ہم جس سے فریاد کرتے ہیں وہ ان سب چیزوں سے گزرا اور آزمائشوں سے گزرا تو بھی بے گناہ رہا۔ اس نے بیابان میں رہ کر دکھ اٹھایا اور تجربات حاصل کیے، اور وہ اس لائق ہے، اور اس نے سب کچھ خود برداشت کر کے دکھایا۔ اور شاید اسی لیے جب ہم خداوند یسوع مسیح سے فریاد کرتے ہیں تو ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ ٹھہرا، اس لیے وہ ان کی مدد بھی کر سکتا ہے جو آزمائشوں سے وہ گزرتے بچاتا ہیں۔ ہے۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر، جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال ہے، مطلب دنیا میں ایمانداروں کے دگنے گناہ کیوں ہیں؟ کیوں وہ تمام خلقت کے ساتھ بھی دکھ اٹھاتے ہیں اور مسیح اور خدا کی پیروی کرنے پر بھی دکھ اٹھاتے ہیں؟ ایوب جیسے شخص نے بھی اتنا دکھ کیسے برداشت کیا جبکہ شریروں کو دنیا میں بہترین میراث حاصل ہے؟ جب مسیح کی پیروی کرنے میں اتنی مشکلات ہیں تو ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا سوال ہے، کیا کہیں گے بھائی آپ؟ شریر کے لیے جیسے بھائی آیات نے بھی کہا کہ خدا ان پر اپنی رحمت برساتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئیں اور توبہ کریں، کیونکہ اس سب کے باوجود بھی خداوند نے ان کو نہیں چھوڑا، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ اور میں اپنے عزیز بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا موازنہ زمینی زندگی سے نہ کریں۔ آصف نے یہی غلطی کی جب اس نے شریروں کو بھرپور زندگی بسر کرتے دیکھا تو سوچا کہ میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں۔ یقیناً میں نے ایبس اپنے دل کو صاف اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا۔ آصف بعد میں وہ ان لوگوں کے انجام سے واقف ہوا کہ یقیناً تو ان کو پھسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ جب ایماندار ابدیت پر غور کرے اور اس جلال پر جو ہم پر ظاہر ہونے کو ہے دیکھیں تو اس کا موجودہ دکھ اور درد غائب ہو جائے گا۔ ابدیت کی روشنی میں اس کو دیکھیں، بالکل۔ اپنے حال کو اس روشنی میں دیکھنے سے آپ کو صحیح اندازہ ہوگا۔ دیکھیں، صفنیہ اور حزقیل کی کتاب میں یہ آیات دہرائی گئی ہیں۔ خداوند کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا۔ اور ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ گناہ گار کے پاس جتنی بھی دولت اور جائیداد موجود ہو، لیکن خداوند کی عدالت کے دن اسے یہ سب کچھ بچا نہیں سکتا، تو وہ کیا کریں گے؟ صحیح۔ ایماندار یہاں پر دکھ اٹھاتا ہے، پر میں کہوں گا کہ عدالت کے دن پر وہ مسیح کے خون میں پناہ لے کر ابدی زندگی میں داخل ہوگا جو کہ لافانی ہے۔ وہ خداوند کے حضور خوشی منائے گا۔ دیکھیں گے 30، 40، 50، 60، 90 یا پھر 100 برس کی بات نہیں، ابدی یعنی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔
اور میں کہوں گا کہ مسیح بھی دکھ اٹھانے کے بعد جلال میں داخل ہوا۔ دکھ کے بعد جلال ہے، اور ایماندار دنیا میں تو دکھ اٹھاتے ہیں لیکن آخر میں وہ جلال حاصل کریں گے۔ بھائی فیض صحیح۔ کی بات کے ساتھ میں مزید کچھ کہوں گا کہ ایماندار کو دگنا ملتا ہے، پر ایماندار ہرگز اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور موجود ہے۔ اس نے کہا میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، وہ ہمدرد ہے ہمارا، وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ چوتھے زبور کو اور 73ویں زبور کو ایک ساتھ پڑھیے۔ صحیح۔ ان زبوروں میں پنہا اور عیاں اور ظاہر اور چھپی ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ ظاہری طور پر وہاں غلہ اور مے کی فراوانی ہے، یعنی ان کے پاس جی مال اور دولت ہے اور وہ خوش ہیں۔ پر جب ان سے پوچھے کہ رات کو کیسے سوتے ہیں تو انہیں ڈر اور بے چینی سے نیند نہیں آتی۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ صحیح۔ مطلب یہ کہ خدا کے پیمانے مختلف ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایمانداروں سے زیادہ خوش ہے اور پرسکون ہے، لیکن وہ نیند اور اطمینان سے محروم ہے اور وہ مطمئن نہیں۔ ان کے اندر خوف اور ڈر اور تلخی ہے اور وہ شادمان نہیں۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا، لکھا ہے تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ میں سلامتی سے لیٹ رہوں گا اور سو جاؤں گا، کیونکہ اے خدا فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ بے شک ایمانداروں کی دنیا میں بہت کم سکون میسر ہے، لیکن جو ان کی خوشی ہے وہ باقی سب سے بڑھ کر ہے۔ یسوع ایسا مسیح ہی کے ہے۔ خدا اور بات کی حمد ہو جو تمام رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے، اور وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے تاکہ ہم اس کی تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں۔ صحیح۔ چلیے اب وقت ہوا ہے کہ مہمانوں کے پاس چلیں اور جانے کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ میں نے سیکھا کہ سب چیزیں وقتی ہیں۔ بے شک خداوند ہمیں برکت اور خوشی بخشتا ہے، پر یہ سب کچھ وقتی ہے، اور اگر ہماری زندگی میں دکھ اور درد ہے تو وہ کچھ دیر کا ہے، اور بہت جلد ہی یہ سب ختم ہو جائے گا اور ہم خداوند کے ساتھ آسمان پر ہوں گے۔ میں نے یہ دیکھا ہے اور میرا ایمان ہے کہ ایماندار کی زندگی میں جتنے بھی دکھ ہوں اس کی زندگی خوبصورت اور شاندار ہے، وہ خوش رہتا ہے، خداوند اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو دیکھنے میں امیر اور خوش نظر آتے ہیں، پر اندر سے ان کی زندگی دکھ اور غم سے بھری ہے اور وہ اسے چھپانے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ خداوند سے دور رہ کر کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ خوشی ظاہری ہے اور بالکل بھی حقیقی نہیں۔ صحیح۔ ہم ایک پاؤں اندر اور ایک پاؤں باہر رکھ کر درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسیح کی پیروی کریں، پر ہمیں دکھ سے ڈر لگتا ہے۔ اسی ڈر کی بدولت ہم صحیح طور پر اس کی پیروی نہیں کرتے۔ ہمیں وہ سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ اگر ہم دل سے اس کی پیروی کریں تو ہمیں وہ اطمینان ضرور حاصل ہوگا۔ ایوب نے چوتھی آیت میں کہا، کیا میری فریاد انسان سے ہے جو میری تکلیف سے واقف ہو؟ اب ہم جانتے ہیں کہ خدا خود مجسم ہوا، وہ اس دنیا میں آیا، اس نے یہ سب کچھ سہا اور اس نے بولا میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ اور درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ صحیح۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ من غيرك بتراب الأرض يقدر يخلق عين ضرير ويرجع لنهار وضي بعد ما عاش للضلمة أسير. من غيرك بتراب الأرض يقدر يخلق عين ضرير ويرجع لنهار وضي بعد ما عاش للضلمة أسير. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي
هايم ما انت حنايم مش ممكن تتغير يوم ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك تشفي بكلمة وتحيي الميت وتفرح قلبي المهموم انت عظيم وقدير حبك حب كبير نيرك هايم ما انت حنايم مش ممكن تتغير يوم ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلبي المهموم محبة يا رب وانت الفرحة في كل زمان انت الراعي وانت الأب وأمل كل تعيس يأسان انت عظيم وقدير حبك حب كبير نيرك هايم ما انت حنايم مش ممكن تتغير يوم ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلبي المهموم انت عظيم وقدير حبك حب كبير نيرك هايم انت حنايم مش ممكن تتغير يوم ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती मेरा दिल ये दे गवा